बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए मैदान लग रहा है और सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने तौर पर न सिर्फ ये कि सब बंदियाँ कर रही हैं बल्कि इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से अपनी हिकमत अमली आखिरी मरहले में जो है वो तय करने के लिए तैयार है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक्टिव कराची में जो जमात नज़र आती है वो हमने आपको कल भी बताया था कि MQM पाकिस्तान जिस तरह हर हफ्ते और 15 दिन बाद तवातुर के साथ जो है वो जलसे आम कर रही है, टाउन वाइज जलसे कर रही है, तो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक, सरगर्म और एक्टिव तो यकीनन MQM पाकिस्तान ही है। बकिया जो दो बड़ी जमातें हैं जो ज़ाहिर के इक़्तिदार की जमातें कहलाई जा सकती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनका तो यह है कि बयानात का जो है एक बयानात की जंग जारी है। और इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के इकबाल हसन ने एक बयान दिया 18वीं तरमीम के हवाले से कि जनाब उसमें जो है वो कुछ कमी है या जो भी, तो उस पर जो साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात शजील इनाम मेमन ने जो है बड़ा सख्त बयान दिया है और बड़ा सख्त बयान देते हुए जो है मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ साहब को आड़े हाथों लिया है। और इससे तो ये लगता है कि इस वक्त जो सियासी लड़ाई है, जो इंतखाबी जो दंगल है जो पूरे मुल्क की सतह पर, वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी पार्टी, जो कल तक सबसे बड़ी पार्टी थी, यकीनन अब तो ये इलेक्शन में फैसला होगा, 8 फरवरी के इलेक्शन में होगा फैसला कि अब सबसे बड़ी पार्टी कौन सी होगी। लेकिन जो थी, जो साबिक वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उनकी पार्टी के हवाले से अभी तक जो है किसी किस्म की इंतखाबी सरगर्मियों के शुरू होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तो जो नए चेयरमैन जो नामज़द हुए हैं या जो अब मुंतखब हो चुके हैं, बैरिस्टर गौहर खान साहब, उन पर अभी जो है वो तनकीद और तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला जारी है और बड़ी इस पर लेदे हो रही है कि जनाब ऐसे कैसे PTI ने जो है अपने तौर पर जो है वो घर में बैठ के लिस्ट बनाई चारों सूबाई सदूर की और बाकी सारे अहदेदारों की, और वो उस लिस्ट को जो है वो कह दिया कि ये इलेक्शन हो गए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए, तो उसे कोई भी मानने को तैयार नहीं है। अब जो इलेक्शन शेड्यूल है वो अब तक नहीं आया है, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल भी बस आने को है। 14 दिसंबर की तारीख बताई जाती है कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो आ जाएगा, तो ज़ाहिर है कि बहुत कम वक्त रह गया है। तो असल जो इंतखाबी मुहिम के लिए जो वक्त मिलेगा सियासी जमातों को, वो तो 1 दिसंबर का आधा निस्फ माह होगा, 15 दिन होंगे, और फिर पूरा जनवरी होगा। तो फरवरी तो समझ लें कि इलेक्शन का महीना है ना, 8 फरवरी को इलेक्शन। तो इस तरह सियासी जमातों को जो है बमुश्किल 1.5 महीना जो है इंतखाबी मुहिम के लिए मिलेगा, जो इंतहाई कम है। 1.5 महीने में इंतखाबी मुहिम कभी भी जो है वो नहीं चली, और उसके लिए कम से कम 3 महीने ज़रूर दिए जाते रहे हैं। लेकिन अब सियासी जमातें जो है वो इंतखाबी अमल के लिए कुछ ज़्यादा ही तैयार नज़र आती हैं, और उन्हें अब इस बात का कोई वो नहीं है, इस बात की शिकायत नहीं है कि उन्हें कम वक्त मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन के होने ना होने का सवाल है, तो उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ख़दशात हैं, वो अब भी मौजूद हैं। कहा यह जाता है कि अगर इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाए तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो सब कुछ हो सकता है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया था पंजाब और KPK में 14 जून को इलेक्शन का, वो आज तक नहीं हुए। और उससे पहले जो निगरान हुकूमतें बन चुकी थी जो KPK में और पंजाब में, वो कानूनी और आईनी तौर पे जारी नहीं रह सकती थी जब तक के जो 14 इलेक्शन की डेट थी। लेकिन ज़ाहिर है कि वो कायम भी हैं और उनकी मुद्दत भी ऑटोमेटिक बढ़ गई है। और इस हवाले से जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने भी कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब कहा यही जा रहा है कि जो 8 फरवरी की तारीख है उस पर इलेक्शन ज़रूर हो जाएंगे। अब इलेक्शन के हवाले से जो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और सरगर्म जमात है कराची में, MQM पाकिस्तान, वो सबसे ज़्यादा अगर नाराज़ है या उसके तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं, तो जो सिंध के इलेक्शन कमिश्नर हैं एजाज चौहान साहब, उन पर है। और न सिर्फ MQM पाकिस्तान के बल्कि GDA के भी, कि हमने आपको पहले ही बताया था। तो अब MQM पाकिस्तान ने जिस तरह
ایک الیکشن کمیشن سندھ کے خلاف جو ہے وہ جو ایک اعلان کیا کہ انہیں ان پر اعتبار نہیں ہے اور ان پر تحفظات اور خدشات، تو اس پر الیکشن ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کو پیشکش کی ہے، تو وہ ملاقات طے ہو گئی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ کل پیر کے روز جو ہے اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان سے ملاقات کرے گا، اپنے تحفظات پیش کرے گا، اور ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا تو مطالبہ ہے کہ سندھ کے الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ ہٹایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ مطالبہ وہاں بھی کرتے ہیں اور ان کے مطالبے کو کس حد تک مانا جاتا ہے، ان کے جو خدشات ہیں، تحفظات ہیں، کیونکہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ سندھ میں جو الیکشن کمشنر ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ تو پیپلز پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، جو پوری بیوروکریسی ہے وہ بھی ساری پیپلز پارٹی کی ہے سب۔ تو اب ان کے پاکستان کے خدشات بالکل درست ہیں، یہ تحفظات بالکل درست ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو انتخابی حلقے بنے وہاں بھی جو بیوروکریسی تھی وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے انڈر میں تھی، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی مرضی سے علاقے جو ہے وہ اپنی من پسند حلقوں کو، من پسند علاقوں کو جو ہے وہ حلقے بنائیں، انتخابی حلقے۔ تو اس پر اعتراضات، خدشات، تحفظات تو بالکل جائز ہیں۔ تو اب جو ایم کیو ایم پاکستان کا جو اعتراض ہے وہ کس حد تک دور ہوتا ہے، یہ دائرے کے کل کی ملاقات کے بعد جو ہے پتہ چل جائے گا۔ اب ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جناب الیکشن کے اندر پی ٹی آئی حصہ لے گی کہ نہیں لے گی۔ دیکھیں، لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو ضرور حصہ لے گی، اس کو تو ضرور راستہ دیا جائے گا، لیکن پی ٹی آئی کے چیئرمین دائرے کے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، اور انہی خدشات اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک چیئرمین جو ہے نومینیٹ کر دیا۔ اب چیئرمین جس کو بنایا وہ ایک وکیل ہے، اور اس پر جیسے کہ خواجہ آصف صاحب کا بڑا بیان آیا کہ جناب وہ تو پیپلز پارٹی کے امیدوار رہ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ پی ٹی آئی کا یا جو چیئرمین عمران خان صاحب ہیں ان کا یہ اندرونی معاملہ ہے، اور اس پر انہوں نے گو کہ ابھی تک باقاعدہ کوئی واضح اعلان نہیں کیا، لیکن جب نہیں کیا تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ سارا سیٹ اپ جو ہے ان کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نیا سیٹ اپ ہے یہ انتخابی مہم، چونکہ انتخابی مہم چلانا جو ہے، الیکشن میں حصہ لینا، وہ کوئی آسان بات نہیں ہے، الیکشن لڑنا ایک پوری سائنس ہے۔ تو اب یہ ایک وکیل جو ہے، ان کا سیاست سے کیا تعلق، یا یا انتخابات لڑنے سے کیا ان کا کتنا تجربہ ہے، پھر ایک اتنی بڑی جماعت جو اقتدار میں رہ چکی ہو اور جس کی بہرحال آج بھی بڑی امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، اب اس کے لیے پورے ملک میں جو ایک انتخابی پوری ایک بساط بچھانا، اب ان کے بس کے ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بڑا سوال ہے۔ تو ایک تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جناب اگر پی ٹی آئی کو موقع نہیں دیا گیا یا عمران خان صاحب کو موقع نہیں دیا گیا الیکشن میں، تو وہ الیکشن جو ہے، اس الیکشن کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی، اس الیکشن کی جو ہے وہ الیکشن نہیں کہلائیں گے، اس کی جو جسے کہنا ساکھ بتائیے کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی، اس کو کوئی نہیں مانے گا۔ اگر ایسی بات ہے تو جناب اس سے پہلے بھی جو کراچی کی مقبول جماعتیں ہیں انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، تو وہ الیکشن کیسے مان لیے گئے؟ تو یہ جو سوال ہے کہ جناب، اور بڑے دانشور، بڑے تجزیہ کار، بڑے سینئر صحافی، وہ ان کی جو تان ٹوٹ رہی ہے یا جو لوگوں کی کہ جناب اگر پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دی گیا، اگر عمران خان صاحب کو، تو وہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، نواز شریف صاحب کو الیکشن سے پہلے جو ہے وہ جس طرح ان پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ان کو نہ صرف ان کی پارٹی کے عہدے سے ہٹایا گیا بلکہ وزارت عظمیٰ سے بھی ہٹایا گیا، اور پارٹی کے، تو یہ نہیں ہے کہ جی اگر عمران خان صاحب نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی نہیں ہوں گے تو اس الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ نہیں، الیکشن کی حیثیت تو ہمیشہ ہوتی ہے۔ اب اگر ایم کیو ایم پاکستان نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو وہ تو ان کی اپنی مرضی تھی، لیکن میئر کراچی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے منتخب ہو گئے، کراچی میں بھی، حیدرآباد میں، اور وہ کام کر رہے ہیں، کوئی ان کو چیلنج بھی نہیں کر رہا عدالت میں۔ لیکن اگر آپ نے الیکشن نہیں لڑا تھا، بائیکاٹ کیا تھا، یا اگر کوئی اعتراض تھا تو آپ عدالت میں جا سکتے تھے۔ اچھا، جماعت اسلامی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ جماعت اسلامی بڑی وہ بنتی ہے کہ جناب ہم تو چلنے نہیں دیں گے، اور حق ہمارا تھا میئرشپ کا۔ بھیا عدالت میں جائیں نا، اب تک تو آپ نے کوئی عدالت میں ایسی کوئی درخواست دائر نہیں کی، کوئی ایسی کوشش آپ کی نظر نہیں آتی کہ آپ میئر کراچی کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے کوئی ایسی تحریک چلائیں، کوئی ایسا کوئی یہ ہے طویل دھرنا دیں۔
تو یہ ساری باتیں سیاستدانوں کی جو ہے وہ صرف اخباری بیانات، ٹی وی بیانات اور پریس کانفرنس تک نظر آتی ہیں. تو بہرحال یہ بات کہ جناب اگر عمران خان صاحب کو نہیں حصہ لینے دیا گیا پی ٹی آئی کو تو جساک نہیں ہوگی. تو اس سے پہلے بھی کراچی کی مقبول قیادت کو جو ہے وہ روکا گیا ہے اور بائیکاٹ بھی کیا گیا ہے، پھر بھی الیکشن دائرے کے مان نہیں جاتے. تو یہ تو ساری چیزیں ایک پروسیس ہے، وہ چلتا رہتا ہے. تو ہم یہاں بات کر رہے تھے اس وقت جو ایک جو بیانات کی حد تک جو جنگ ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے. پی ٹی آئی کہیں بھی نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کو اس وقت کوئی خاص نشانہ پیپلز پارٹی بنا رہی ہے اور مسلم لیگ نون نہیں بنا رہی ہے، بلکہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. اب یہ نورہ کشتی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ابھی چند دن پہلے تک یہ دونوں جماعتیں اقتدار میں تھیں. تو یہ نورہ کشتی بھی، اور ظاہر ہے الیکشن میں تو ایک دوسرے کے خلاف ہی جانا ہے نا. الیکشن تو نہیں مل کے لڑا جا سکتا ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے. حکومت تو مل کر بنائی جا سکتی ہے، لیکن ایک اور بات آج مسلم لیگ نون کے ایک رہنما نے کہ جناب حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے کہ میں تو، حنیف عباسی صاحب کی ذاتی خواہش ہے جو انہوں نے ایک بیان دیا کہ جناب میں تو یہی کہوں گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت نہ بنائے. بھائی اگر نتائج ہی ایسے آئیں گے، اگر کسی کو 2/3 اکثریت نہیں ملے گی، اگر کوئی ایک پارٹی جو ہے اتنی اکثریت حاصل نہیں کرے گی کہ وہ تنہا حکومت بنا سکے، تو مخلوط حکومت تو بنے گی. اگر آپ کو سب سے بڑی پیپلز پارٹی ہوگی، پیپلز پارٹی کے بعد بھی جانا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی سے بھی رابطہ، ٹھیک ہے، اقتدار کے لیے مخلوط حکومت بنانے کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ جو عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی ہے، اب چونکہ عمران خان صاحب مائنس ہو گئے سیاسی طور پر، تو ممکن ہے جو نئی جو قیادت آئی ہے، جو گور خان، جو بیرسٹر گور خان جو چیئرمین بنے، تو جب بھی الیکشن ہوں گے اور جو نتائج آئیں گے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نمبر 1 پہ ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی نمبر 2 پہ ہوگی، یا مسلم لیگ نمبر 1 پہ ہوتی ہے تو پی ٹی آئی نمبر 2 پہ ہو سکتی ہے. تو یہ ممکن ہے کہ مخلوط حکومت کے اندر پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جائے، چونکہ مخلوط حکومت میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو لازمی ہوں گے. ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہوگی، استحکام پارٹی ساتھ ہوگی، مولانا فضل الرحمان ساتھ ہوں گے. تو پی ٹی آئی کا بھی یہ ممکن ہے، چونکہ اب عمران خان صاحب جیل میں ہے، ممکن ہے کہ عمران خان صاحب وہاں سے کوئی بھی ایسا سگنل دے دے کہ ٹھیک ہے بھائی، کم از کم جیسا تیسا بھی ہے، آپ کچھ نہ ملنے سے تو کچھ ملنا بہتر ہے، تو چلیں. اسی طرح ان کی کوئی ممکن ہے کوئی ایسی ڈیل ہو جائے، کوئی ان کے لیے راستہ کھل جائے. اگر پی ٹی آئی حکومت میں شامل ہو جائے گی، عمران خان صاحب یہ سوچ کے ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ بھائی ممکن ہے، وہ چونکہ جیل میں طویل عرصے تک رہنا کسی کے لیے بھی بڑا مشکل ہے، ناممکن ہے بلکہ. تو عمران خان صاحب بھی جیل میں کوئی اتنی خوشی سے نہیں رہ رہے، بہت زیادہ وہ پریشان بھی ہیں. تو کوئی بھی ہو، وہ ظاہر ہے کہ پریشان ہوگا، خوشی سے تو کوئی نہیں رہے گا. جیل کی تکلیفیں برداشت کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے. تو یہ ممکن ہے کہ جب یہ تو طے ہے کہ مخلوط حکومت بننی ہے، کوئی ایک پارٹی اکثریت حاصل نہیں کرے گی. اب یہ پیپلز پارٹی نون لیگ تو یقیناً شامل ہوں گے، ایم کیو ایم یہ تو سب ہوں گے. پی ٹی آئی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بہت بڑی سیاسی جیسے کہنا چاہیے کہ پیش رفت ہوگی. تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سندھ میں ایک بڑا اچھا کہتے ہیں کہ سندھ کی جو نگراں حکومت ہے، جو نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، انہوں نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے جو طویل عرصے سے جو صدر ہیں احمد شاہ صاحب، ان کو نگراں کابینہ بحیثیت وزیر جو ہے وہ شامل کر لیا ہے. اور احمد شاہ صاحب اب نگراں کابینہ کے رکن ہیں، صوبائی وزیر ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا عمل ہے، کیونکہ احمد شاہ کی ایک طویل محنت ہے. انہوں نے جس دن سے آرٹس کونسل کا جو ہے وہ چارج سنبھالا ہے، وہ پہلے دن سے بڑی انتھک محنت کے ساتھ جو ہے لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے واقعتاً آرٹس کونسل کو ایک آرٹس کونسل بنا دیا ہے. اور پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں بھی، بلکہ پوری دنیا میں، امریکہ تک وہ گئے، اور وہاں تک آرٹس کونسل کا جھنڈا جو ہے وہ جیسے کہنا چاہیے کہ وہ لہرا کر آئے. تو یہ احمد شاہ صاحب کا جو 16ویں اردو کانفرنس انہوں نے کی 4 روزہ، اور کوئی ادبی شخصیت اور جتنی بھی تھیں، ان کو جتنوں کو بھی وہ بلا سکتے تھے، وہ جو ایک گلدستہ بنا سکتے تھے، وہ انہوں نے کوشش کی. تو وہ مسلسل جو ہے کم از کم انتھک محنت کے ساتھ وہ لگے ہوئے کام کر رہے ہیں. تو یہ ان کی محنتوں کا صلہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو جو ہے نگراں کابینہ میں شامل کیا، اور یقیناً وہ ایک اچھا اضافہ ہے. گو کہ بڑا کم ٹائم رہ گیا ہے، لیکن اس کم وقت میں بھی احمد شاہ صاحب جو ہے وہ اپنی، چونکہ ان کو یہ کمال حاصل ہے
کہ انہوں نے جس طرح بڑے مختصر عرصے میں جو ہے آرٹس کونسل کو بنایا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور کر پائیں گے نگراں حکومت میں بحیثیت وزیر رہتے ہوئے، کہ جس سے جو فن و ثقافت کو اور جو سندھ کے حوالے سے جو ایک لوگوں کو جو فائدہ پہنچنا وہ ضرور پہنچ سکے گا۔ تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔